मिन्हा आपी प्लीज़ यार मान जाओ ना, आप बात करेंगी तो बाबा मना नहीं करेंगे, ईशा ने कोई 10वीं बार कहा था। उसकी फ्रेंड की बहन की शादी थी जो यहाँ से दूसरे शहर हैदराबाद में थी और उनको अकेले जाने की इजाज़त नहीं मिलनी थी। इसलिए ईशा ने मिन्हा को आगे किया कि वो बाबा से बात करे। बाबा उसकी कोई बात नहीं टालते थे। ईशा हैदराबाद 3 दिन के लिए? बाबा नहीं मानेंगे, मिन्हा ने सोचते हुए मीठी आवाज़ में कहा। आपी मैंने रमशा से वादा किया है, प्लीज़ कुछ करे ना। ईशा को बेचैनी हुई। अच्छा अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे, मैं बाबा को मनाने की कोशिश करूँगी, मिन्हा ने लेटते हुए उसे टालने वाले अंदाज में कहा। मिन्हा आपी सोते हुए भी ईशा की ज़ुबान में खुजली होती रहती थी। उसने धीरे से आंखें मूंदे पूछा। अमार भाई कब वापस आएंगे? वो तो वहाँ जाके हमें भूल ही गए हैं। ईशा की मोहब्बत और शिकवा कुना अंदाज पे मिन्हा ने आंखें नीमवा की। वो सही कह रही थी, अमार बहुत कम उनसे बात करता था। आबी से वो बात कर लेता था कि वो माँ थी और माँ को वो इग्नोर नहीं कर सकता था। जमीला खातून से भी वो बहुत कम मुखातिब होता था। शायद आ जाए कभी। गहरा सांस खारिज करते मिन्हा ने करवट बदली। मुआविया भाई और अलीज़ा आपी भी कभी हमसे बात नहीं करते, ना वो कभी पाकिस्तान आए। जिस तरह वहाज भाई, पिंकी सब हमसे मिलते हैं। ईशा आज उसे अच्छा खासा जिज कर रही थी। मिन्हा ने खामोश रहना मुनासिब समझा। वैसे हो सकता है फ़िज़ा आनी इसलिए भी आपसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं कि आप उनकी बहू बनेंगी, है ना? ईशा ने मुस्कुराकर उसे कहा तो वो लब भेज गई। 1 साल पहले ही सबकी बाहमी रजामंदी से मिन्हा और वहाज का रिश्ता तय कर दिया गया था। दोनों ने माँ बाप की पसंद को ही फौकियत दी थी, लेकिन आज तक दोनों में सलाम दुआ से ज़्यादा बात ना हो पाई थी। वहाज सीरियस सा बंदा था अपने बाप की तरह, और मिन्हा ने भी कभी फ्रैंक होने की कोशिश ना की थी। एक फासला था जो उन दोनों ने बनाए रखा था, और लाहौर से कराची आना भी कौन सा आसान था। वो हर ईद या छुट्टियों में आते थे। 1 साल पहले फ़िज़ा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार शामी से किया तो उसने बड़ी बहन का मान रखा और दुआए खैर कर दी, लेकिन ख़ानदान वालों को अभी इस बात से बेखबर ही रखा, जबकि दिल उसका अनाबिया की तरफ था। शुरू से वो चाहता था कि मुआविया और मिन्हा का रिश्ता तय हो, लेकिन अनाबिया ने पाकिस्तान से जाते ही उनसे वो एक जो बात करने का ताल्लुक़ था वो भी जैसे ना होने के बराबर हो गया था। शामी दिल ही दिल में उससे नाला हुआ और फिर खुद ब खुद ही दूरी आ गई। ईशा मैं बाबा को मना लूँगी जाने के लिए, प्लीज़ अब सो जाओ। मिन्हा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि आगे अब वो उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाली थी। मिन्हा की बात पे उसने याहू का नारा लगाया और फिर दोबारा बात ना की और सोने की कोशिश करने लगी। मोनस मोनस मोनस, हर तरफ उसके नाम का शोर था, और अब वो रेस के लिए हेलमेट पहने बाइक पे बैठा रेडी था। इस वक्त वो ऊंचे नीचे रास्तों पे रेस लगाने वाला था। दूर दूर तक कहीं एक पहाड़ी सिलसिले थे। रेस ख़तरनाक थी, लेकिन वो मोनस था, मोनस आफ्ताब शेर खान। ख़तरों से खेलना उसका शौक़ था। रेस शुरू हुई और वो सब अपनी अपनी पोजीशंस में आगे की तरफ बढ़े। एक बार फिर हर तरफ मोनस के नाम की गूंज थी। उसके सब दोस्त उसे ही सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि बेट भी लगी थी। वो बेस्ट बाइक रेसर था जो आज तक एक रेस भी नहीं हारा था, लेकिन शायद आज वो हारने वाला था। एंड पॉइंट करीब ही था। उसकी बाइक के बिल्कुल साथ एक रेड बाइक थी जो फुल रेस में थी। मोनस ने एक नज़र उस पर डाली और अपनी बाइक को स्पीड दी। वही एंड लाइन के नज़दीक पहुंचते ही उसने बाइक की स्पीड नामहसूस अंदाज में कम की थी, और रेड बाइक उसके करीब से होती उसे क्रॉस करती फिनिश पॉइंट को क्रॉस कर गई। एक तरफ तालियों की गूंज थी तो दूसरी तरफ ओहो का शोर था। मोनस के दोस्तों को यकीन ना आया कि मोनस रेस हार गया है। वो रेस हारा और उन्हें बेट हारनी पड़ी। सबके चेहरे उतरे थे। क्या यार, मोनस द ग्रेट रेस हार गया? माहत ने मुंह बनाते मोनस को देखा, जो हेलमेट उतारता अपने पसीने से तर बालों को दाएं बाएं सर को घुमाता खुश करने लगा, जबकि चेहरे पर एक दिलफ्रेब मुस्कान थी, जैसे ज़रा भी फ़र्क ना पड़ा हो हारने का। कितने का नुकसान हुआ है तुम्हें? शाहाना अंदाज में पूछा। क्या फ़ायदा? माहत का मुंह उतरा था। मुझसे ले लेना जिगर। मोनस ने उसके कंधे पे ज़ोर से मारा कि वो हिल के रह गया। क्या यार, अपनी बॉडी देख, और मेरी कहाँ तू बॉडी बिल्डर और कहाँ ये मरियल सा। कामी ने लुकमा दिया तो सभी का मुश्तरका कहकहा बुलंद हुआ। ओ तेरे की। अचानक से माहत उठा था और सर पे हाथ मारा था। क्या हुआ? कामी ने उसे सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा। अरे मोनस, तुम तो एक लड़की से हार गए।
وہ دیکھو، ماہد نے سامنے اشارہ کیا تو سب کی نظریں اس جانب اٹھی۔ ریڈ بائک پہ بیٹھی وہ کوئی لڑکی ہی تھی، سنہری بالوں والی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، جبکہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہائی فائی کرتی خوش ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی کسی دوست نے اس کا دھیان ان کی طرف کروایا تو وہ مڑی۔ سب کو دیکھتے ہوئے مونس کو اس نے ایک اسمائل پاس کی، جبکہ مونس نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ اوئے ہوئے جانی، وہ تو تجھے لائن مار رہی ہے، ماہد نے ہنستے ہوئے مونس کے کندھے پہ تھپکا، جبکہ مونس اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا آج رات کی پارٹی کو ڈسکس کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، اچانک سے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنتا وہ پلٹا تھا۔ وہ سنہری بالوں والی اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مونس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ اس کے سارے ہی دوست وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ آئی ایم ہانی، ہانی، نائٹس ٹو میٹ یو۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مونس کی جانب بڑھا گئی، جسے مونس نے ایک نظر دیکھا اور تھام لیا۔ مونس آفتاب شیر خان۔ بہت فخر اور غرور سے مونس نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے ایٹ دا لاسٹ مومنٹ بائک کی سپیڈ کیوں کم کی؟ اس کی اگلی بات پہ مونس نے ایک داد دینے والی نظر سے اسے دیکھا کہ وہ اس کی اس حرکت کو سمجھ گئی تھی۔ مونس نے ہیلمٹ کو واپس پہنا۔ میں نے لڑکوں سے ریس لگائی تھی، لڑکیوں سے نہیں۔ اس کے اچانک دیا کے جواب پہ ہانی نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا۔ مطلب آپ جانتے تھے کہ میں؟ ہانی کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ مونس نے بائک کو سپیڈ دی اور ایک نظر اسے دیکھتا ہوا بائک وہاں سے بھگا لے گیا۔ امپریسو، آئی لائک اٹ، ہانی زیر لب مسکرائی۔ پتر کہاں جا رہے ہو؟ زرگل نے ذیشان کو تیار ہوتا باہر جاتا دیکھا تو پکار اٹھی۔ سلام خانم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی کام تھا؟ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹا تھا۔ ہاں پتر، وہ آپ کی خالہ ہے نا، ان کے شوہر کی بھتیجی آ رہی ہیں رمل، تو اسے پک کرنا ہے، آپ کر لیں گے؟ زرگل عظمیٰ کی ماں تھی، لیکن امینہ اور سفینہ ان کی سوتن کی بیٹیاں۔ سوتن کی وفات کے بعد ان کو بھی ماں کا پیار دیا تھا اور دونوں کی شادی خان فیملی میں کر دی تھی، ایک ہی گھر میں۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ دونوں بہنوں کو رخصت کر دیا۔ دونوں دبئی میں ہوتی تھیں اور بہت عرصہ ہی بیت گیا تھا انہیں آئے ہوئے۔ اب ان کے شوہر کی بہن کی بیٹی رمل آ رہی تھی۔ خانم، میں ڈرائیور کو بھجوا دوں گا، آپ اسے وقت بتا دیجئے گا، ذیشان نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے اجلت بھرے انداز میں کہا، جبکہ زرگل کا دل تھا کہ ذیشان خود جائے، کیونکہ امین نے صاف کہا تھا کہ اس کے شوہر اور اس کے بھائی کی مرضی ہے کہ رمل کا رشتہ ذیشان سے ہو جائے، اس لیے انہوں نے رمل کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں زرگل ان کا ساتھ دے۔ ذیشان جا چکا تھا، لیکن زرگل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایک طرف امینہ اور سفینہ تھی تو دوسری طرف ذیشان کے نکاح میں وہ معصوم، جسے بہت جلد اسے حویلی میں لایا جانا تھا اور نہ جانے کیا سلوک کیا جانا تھا۔ وہ عظمیٰ کی چہیتی تھی، ملکہ، اور زرگل جانتی تھی کہ عظمیٰ کو ملکہ بہت پسند ہے اور وہ دبے لفظوں میں اسے بھائی سے ذیشان کے لیے مانگ بھی چکی تھی، لیکن پھر سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو گیا تو آنسو ٹوٹ کر ان کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ آفتاب کو بھی انہوں نے بیٹے جیسا ہی مان بخشا تھا اور وہ زرگل کو ماں کا درجہ ہی دیتا تھا، لیکن 14 سال پہلے ہوئے واقعہ نے سب کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ محبتوں کی جگہ نفرت نے لے لی تھی اور نہ جانے یہ نفرتیں کب تک پنپتی تھیں۔ وہ گہرا سانس خارج کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ خانم، جاوید خان کی کڑکتی آواز سنتی وہ اچانک سے چونکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیاری کریں، بہت جلد ہم آفتاب شیر خان کے گھر جا رہی ہیں اپنی امانت واپس لینے۔ لہجے میں غرور تھا، ایک اکڑ تھی جسے محسوس کرتی زرگل انہیں دیکھنے لگی۔ جاوید خان کی بات پر زرگل نے دہلتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں خان بابا؟ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اسے کس بات کی سزا؟ خانم، آپ ہوش میں تو ہیں؟ جاوید خان للکارے تھے۔ سزا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھول گئیں کیسے عظمیٰ کو گولی ماری تھی اس شہیر خانزادہ نے اور جا کے کہیں بل میں چھپ کے بیٹھ گیا؟ جب ایسا ہوتا ہے نا تو بدلہ بیٹیوں بہنوں کو ہی چکانا پڑتا ہے۔ خانم نے لب بھینچے۔ کیسے سمجھاتی وہ انہیں کہ اب بس کر دے، مت کرے بیٹیوں اور بہنوں کو نیلام، اس رسم کو ختم کر دینا۔ خانم کے الفاظ پہ جاوید خان بھڑک ہی تو گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ خون بہا کے یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی ہے اور یوں ہی چلتی رہے گی، اسے کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ سنیں تو صحیح، آپ جانتی ہیں وہ بچی معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ ان کے جاتے قدم رکے تھے۔ آپ ان کی ہمدردیاں نہ کریں،
اور مجھے یہ بتائیں، عظمیٰ کی ماں ہیں آپ، اور آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ دشمن کی بیٹی کی فکر ستا رہی ہے۔ جاوید خان نے ان کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا۔ جو جیسا ہو رہا ہے اسے ویسا ہی ہونے دے، اور کوئی بھی بدلنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا۔ 20 دن کے اندر تمام تیاریاں مکمل ہو جانی چاہیے، سمجھی آپ؟ الٹیمیٹم دیتے وہ شال کو ایک کندھے سے دوسرے پر ڈالتے باہر کی طرف نکل گئے، جبکہ دہلیز کے پاس ہی ذیشان سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ جو موبائل بھول گیا تھا وہی اندر لینے آیا تھا کہ خان دادا اور خانم کے بیچ کی گفتگو سنتا تھما تھا۔ جاوید خان جا چکے تھے، جبکہ خانم نے ذیشان کو ایسے دیکھا جیسے بہت امید ہو کہ وہ ان کی بات کو سمجھے گا۔ ذیشان پتر، خانم نے اسے پکارا جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا انہی کے پاس آیا تھا۔ آپ ہی کچھ سمجھا دیں اپنے خان دادا کو، وہ یہ خون بہا کی رسم۔ خانم، ذیشان نے ان کی بات کاٹی اور سرد لہجے میں انہیں پکارا، جبکہ اس کے لہجے میں ایک کرب تھا۔ کیا میری ماما آپ کی سگی بیٹی تھیں؟ ذیشان کے پوچھے گئے سوال پہ وہ سکتے سے اسے دیکھے گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو پتر؟ عظمیٰ تو میری اکلوتی اولاد، وہ قتل ہوئی ہیں، ان پہ گولی چلی ہے، اور آپ یہ بات کیسے فراموش کر سکتی ہیں؟ ذیشان نے پھر سے ان کی بات کاٹی تھی۔ لیکن پتر، کیا وہ معصوم خون بہا میں آنی چاہیے؟ وہ تو انتہائی معصوم اور چھوٹی سی، اسے کیا پتہ ان سب کا؟ اس کا کیا قصور؟ قصور تو میری ماں کا بھی نہیں تھا خانم، پھر انہیں کیوں موت کی سزا سنائی گئی؟ کیوں ان سے ان کی زندگی چھین لی؟ اور مجھ سے میری ماں؟ اس کی گہری سبز آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک پل کو تو خانم اس کی آنکھوں کو ہی دیکھے گئی۔ کیا وہ معصوم بچی ذیشان کے غصہ کے ساتھ رہ پائے گی؟ یہ اتنا جنونی اور غصہ والا ہے کہ وہ خان دادا نے جو کہا ہے وہ ہو جانا چاہیے، کہتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا آپ اس معصوم کو سزا دے پائیں گے؟ ایک آخری امید پہ کیا گیا سوال ایک پل کو ذیشان کے قدموں کو زنجیر ڈال گیا۔ دل ڈوب کے ابھرا، اس معصوم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ دل کو قرار آیا، تجھ پہ پیار آیا، پہلی بار آیا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو نہیں چھوڑنا، اور اس کا تعلق ان سے ہے۔ رعایت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ دانت پیستا بنا ان سے نظریں ملائے کہتا وہ اوپر جا چکا تھا۔ خانم نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ کیا بنے گا ان سب کا؟ اس نفرت کا انجام کیا ہوگا؟ اس نفرت نے تو کئی گھر برباد کر دیے ہیں۔ یا اللہ، میرے بچے کا گھر آباد کر دینا۔ یہ دل کا بہت اچھا ہے، اس کا دل اس بچی کے حق میں نرم کر دے میرے مولا۔ خانم دل ہی دل میں دعا گو تھی، اور شاید وقت بھی قبولیت کا ہی تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ آنے والے وقت میں ان کی دعا کی قبولیت ہی کتنے بڑے مسئلے کھڑے کرنے والی تھی۔ یہ والا کیسا رہے گا؟ عشا نے کوئی 10واں سوٹ اب پھر سے منہا کے آگے رکھا۔ وہ صبح سے یہی کر رہی تھی، کبھی کوئی سوٹ رکھتی کبھی کوئی۔ جب سے شامی نے انہیں حیدرآباد جانے کی اجازت دے دی تھی تب سے عشا کا یہی عمل تھا۔ بس کر دو یار، صرف 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، کوئی 3 سال کے لیے نہیں، اور جلدی کرو، لیٹ ہو گئے تو پھر بابا کا پتہ ہے نا، سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جانا ہے۔ منہا نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے عشا کو ٹوکا تھا۔ منہا، عشا، آ جاؤ بچوں، ڈرائیور آ گیا ہے۔ آبی نے انہیں آواز دی تو وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلی تھی۔ ماں سے اور جمیلہ خاتون سے دعائیں لیتے وہ پھر سے آبی کی رونی صورت دیکھ کر گہرا سانس بھر گئی۔ آپ دونوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنا موبائل 24 گھنٹے آن رکھنا ہے، اور جب کال کرے میسج کرے فوراً جواب دینا ہے۔ دونوں کا باری باری ماتھا چومتے آبی انہیں ہدایات دے رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح اکیلے نہیں گئی تھی۔ شامی تو آبی سے بھی زیادہ وہمی تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ شامی نے انہیں اس طرح جانے کی اجازت دے دی۔ رمشا کے والد جنید خان شامی کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور انہوں نے شامی کو بھرپور تسلی کروائی تھی۔ شامی خود بھی جانا چاہتا تھا اس شادی کو اٹینڈ کرنے، لیکن اس کا ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا جس پہ وہ کام کر رہا تھا، اس لیے نہیں جا سکا، اور آبی کو اپنے بنا کہیں جانے دیتا ممکن ہی نہ تھا۔ اور ہاں عشا، آپ نے منہا کی ساری باتیں ماننی ہیں، اوکے؟ ہائی سویٹ ہارٹس۔ اچانک سے شامی کی آمد پہ وہ سب چونکے۔ بابا آپ؟ منہا بڑھ کے باپ کے سینے سے لگی تو عشا بھی شامی کی طرف بھاگی۔ شامی نے دونوں کے ماتھے پہ پیار دیا، دونوں ہی میں اس کی جان بستی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ منہا کی وہ کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، جو وہ کہتی وہ مان جاتا، وہ اس کے دل کے بہت قریب تھی۔
یس مائی ڈیئرسٹ ڈاٹرس، آئی ایم یور ڈرائیور، میں خود جاؤں گا اپنی بچیوں کو چھوڑنے۔ شامی کی بات پہ دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اگر ڈرائیور کی مسز بھی ساتھ چل پڑے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا، منہا نے باپ کے کان میں گھستے ہوئے کہا۔ شامی کی آنکھیں چمکی، وہ تو ویسے بھی ہر وقت آبی کو تنگ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ چلو بھائی آبی، آ جاؤ، مل کے جاتے ہیں انہیں چھوڑنے۔ شامی کے کہنے پہ آبی نے تو ایسے شامی کو دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے شامی؟ آپ بھی نا، یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم نے کہا کہ ہمیں جانے دے بچیوں کے ساتھ، ہم بھی شادی اٹینڈ کر لیں گے، اب آپ مانے نہیں، اب ایسی حالت میں آپ کے ساتھ چل پڑیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، آبی نے کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے کہ منہا اور عشا نے روک لیا۔ پلیز ماما چلیں نا، آپ کو بھلا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ہر روپ میں ہی غضب ڈھاتی ہیں۔ سچی بہت مزہ آئے گا، منہا نے لاڈ سے کہا۔ باپ اور بیٹیاں دونوں ہی پاگل ہیں، آبی نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ اب چلنا ہے یا میں جاؤں؟ شامی نے ہمیشہ والی دھمکی دی۔ منتیں کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، ہر وقت دھونس جمانا ہی آتا تھا اسے۔ جاؤ بیٹا، چلی جاؤ، جمیلہ خاتون نے بھی اسے پیار سے کہا تو وہ روحان سے ہوتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ نہ تیار ہوئی، نہ ڈریس چینج کرنے تک کا وقت دیا جا رہا تھا۔ اب ایٹ دا اسپاٹ اسے ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ بھی اس کے شوہر نواب کا تھا، جو وہ ٹال کہاں سکتی تھی، اس لیے جاتی ہی بنی۔ جمیلہ خاتون نے انہیں دعاؤں میں رخصت کیا اور ان کے نکلتے ہی خود اندر کی جانب بڑھیں۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کا طوفان آیا ہوا تھا اور مونس کے سب دوست اس کی ہار سیلیبریٹ کرنے وہاں اکٹھے ہوئے تھے اور خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ تبھی ماہد کی نظر اسی لڑکی پہ پڑی۔ وہ اپنی کچھ سہیلیوں کے ہمراہ وہاں پر موجود تھی اور اس لڑکی کی نظریں مسلسل مونس پہ ہی ٹکی تھی۔ دیکھ تو کیسے وہی لڑکی شام والی اپنے شہزادے کو لائن مار رہی ہے، ماہد نے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے کامی سے کہا۔ مجھے بھی یہی دکھ رہا ہے اور لگتا ہے پٹانے بھی آئے گی۔ کامی نے ایک آنکھ ونک کی تو دونوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہنسے۔ ہائے ہانی، ہاؤ آر یو؟ یار امیزنگ۔ اچانک سے ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور فرینک ہوا۔ ایک لڑکے کو ریس میں ہرا دیا تم نے، کیا ہی کمال لڑکی ہو۔ وہ لڑکا کھڑا ہانی کی تعریف کرتا اسے سر سے پاؤں تک بے باک نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ مونس کی نظریں بھی غیر ارادی اس طرف اٹھیں۔ وہیں سنہری بالوں والی لڑکی لانگ شرٹ اینڈ اسکرٹ میں تھی، گلے میں چھوٹا سا اسکارف تھا، جبکہ اس کے دودھیا بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا پہناوا مونس کو بالکل نہ بھایا۔ اوپر سے وہ لڑکا کتنا فرینک ہو رہا تھا۔ مونس نے ناگواری سے نظریں پھیر لیں اور اٹھ کے باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر اپنی بائک پہ بیٹھے وہ سگریٹ کے مرغولے اڑاتا غیر ارادی طور پر ہی اسے سوچنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ فری گپ شپ لگانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ شاید وہ ضبط کھو دیتا اگر وہاں مزید رکتا، اس لیے باہر چلا آیا جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، یہاں موسم زیادہ تر ایسا ہی رہتا تھا۔ مونس کا بھی اب چند دنوں تک واپس جانے کا پلان تھا۔ روز ہی آفتاب کا فون آتا، اس کی خیر خیریت دریافت کرتا اور وہ باپ کا لاڈلا، باپ کا جگر، ان سے بات کر کے پرسکون ہو جاتا۔ ارے آپ یہاں؟ میں کب سے آپ کو اندر ڈھونڈ رہی تھی اور آپ تو یہاں باہر ہیں۔ ہانی مونس کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ سگریٹ کا کش لیتے گہری نظروں سے اس کا دلکش سراپا دیکھا۔ نہیں تو یوں ہی آپ سے بات کرنی تھی، ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے مسکرا کے کہا۔ اسے باہر آتے ہی ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اندر ہوٹل کا ماحول کافی گرم تھا، ہیٹر آن تھے، لیکن یہاں باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ کیا بات؟ سگریٹ پھینکتا اسے جوتے سے مسلتا ایک آئی برو اچکاتے تیکھے انداز میں پوچھا۔ ایک پل کو ہانی کی مسکراہٹ سمٹی۔ شاید مجھے چلنا چاہیے۔ ہانی نے واپس اندر کی جانب قدم بڑھائے کہ اسی لمحے مونس نے اس کی کلائی کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اچانک سے کھینچے جانے پہ ہانی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کی غسیلی آنکھوں کا مطلب وہ سمجھ نہ سکی، لیکن دل کی دھڑکن زوروں سے بڑھی تھی۔ ہر لڑکے سے ایسے ہی فری ہو جاتی ہو؟ مجھے بھی ان عام لڑکوں کی طرح سمجھ لیا ہے کیا، جو تم جیسی لڑکیوں کے آگے پیچھے جاتے ہیں اور تم فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مونس کے الفاظ نے ہانی کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کیا تھا کہ اس کی شربتی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا بکواس؟ بکواس؟ مونس نے اس کی بات کاٹی اور مزید خود سے قریب کیا کہ وہ سہم گئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی وہاں اکیلے تھے اور ہانی کو اس سے ڈر لگا تھا۔ اسے اپنا یہاں اکیلے آنا بالکل صحیح نہ لگا۔
تم ایسی بے حیا ڈریسنگ کر کے رات کو ایسے ہوٹل میں سرے عام لڑکوں کے ساتھ کھڑی پارٹی انجوائے کر رہی ہو؟ کیا میں تمہیں ایک شریف لڑکی سمجھ سکتا ہوں؟ اگر سمجھوں گا تو یقیناً وہ ایک بکواس ہوگی۔ مونس کے لہجے میں حقارت تھی۔ چھوڑے مجھے۔ ہانی اس سے کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس وقت وہ اکیلے میں اس سرپھرے سے پنگا نہیں لے سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ خود کو یوں پلیٹ میں سجا کے پیش کرو گے اور پھر سوچو گے کہ اگلا تمہیں چھوڑ دے گا، تو یہ تو بہت بڑی بکواس ہے۔ اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا وہ اسے پاتال میں دھکیل رہا تھا۔ اگر آپ نے مزید کوئی بدتمیزی کی تو میں… ہانی باوجود ضبط کے اسے سختی سے وارن کر گئی۔ او ہیلو۔ مونس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ پلٹ کے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ نکلو یہاں سے، میرا ٹیسٹ اتنا برا نہیں کہ کسی بھی راہ چلتی کے جال میں پھنس جاؤں۔ تم جیسی چیپ لڑکیاں… مونس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہانی کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ ہانی کی آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی، لیکن وہ انتہائی غصہ کے عالم میں مونس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مونس اس کی کلائی سختی سے تھامے دانت کچکچاتے اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ آج تو یہ بھول کر دی، اگر دوبارہ کبھی یہ بھول گئی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی کہ وہ کراہ کے رہ گئی۔ اپنی کہتا اسے سخت غصے سے گھورتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ہانی گالوں پہ آئے آنسو پہنچتی مڑ کے دیکھتی ایک پل کو ہی ٹھہری تھی۔ ماہد وہاں آنکھوں میں شرمندگی لیے کھڑا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ گرم سیال مادہ پھر بہا تھا اور وہ اپنی گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ اب روتے ہوئے واپس اندر جا کے اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ جھٹکے سے گاڑی وہاں پارکنگ ایریا سے باہر نکالی، اور جس قدر غصہ سے اس نے گاڑی نکالی تھی اور زن سے بھگا کے نکلی تھی، مونس نے بس ایک نظر ہی دیکھا۔ اس کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ کیا کچھ زیادہ بول گیا؟ خود سے مخاطب ہوا۔ نو شی ڈیزروڈ، منہ بنا کے کہتا وہ واپس اندر چلا گیا، جہاں رونقیں عروج پر تھی، جبکہ ماہد نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ بائک ریسنگ کرنا اسے بچپن سے ہی پسند تھا۔ اس کی ماں نے تو کبھی اس کا ساتھ نہ دیا، لیکن اس کے بابا نے ہمیشہ اسے اپریشیٹ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں موجود تھی۔ وہ یہاں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی اور انہی کے ساتھ ایک ریزورٹ میں ٹھہری تھی۔ اس ہوٹل کے اونر اس کے بابا کے دوست تھے۔ انہیں اپنے دوست سے کچھ کام تھا اور وہ انہی کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے آ گئی، جبکہ اس کا ارادہ بالکل بھی اس پارٹی میں آنے کا نہیں تھا۔ لیکن اس کی دوست سارا نے اسے بتایا کہ جو لڑکا تم سے ریس ہارا ہے وہ بھی آئے گا اس پارٹی میں، تو بس مونس سے دوبارہ ملنے کی غیر ارادی خواہش کی خاطر وہ اس پارٹی میں آ گئی تھی۔ وہیں اسے کوئی اور جاننے والا لڑکا مل گیا جس نے اس کی ریس میں جیتنے پہ خوشی سے اسے مبارکباد دی تھی۔ اسی پل مونس پہ اس کی نظریں جا ٹھہری، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دل کے کہنے پہ وہ پہلی بار کسی لڑکے کے پیچھے یوں اسے ڈھونڈتی باہر آئی تھی کہ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ایسی لڑکیوں کو لڑکے کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ لیکن پہلی بار ہی وہ یہ غلطی غلط انسان کے ساتھ کر گئی تھی۔ کتنی بے عزتی کر گیا تھا وہ اس کی، کتنی باتیں سنا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے کریکٹر لیس بول کے گیا تھا۔ اس بات سے ہانی بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ ابھی بھی آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو بڑھاتی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ ایک کھائی کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تبھی اس کی گاڑی ان بیلنس ہوئی اور لڑکتی ہوئی پتھریلے راستے سے نیچے لڑکنے لگی۔ اچانک سے اس افتاد پر ہانی گھبرائی۔ اس نے بریک لگانی چاہی، لیکن بریک نہیں لگ پا رہی تھی اور گاڑی آگے ہی آگے لڑکتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسی پل ہانی نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے بنا مزید کچھ بھی سوچے سمجھے سڑک کے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے جان نہ سکی کہ کون سی جگہ ہے، لیکن وہ جھاڑیوں پہ گری تھی اور بہت مشکل سے خود کو نیچے گرنے سے بچایا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کھائی سے نیچے گر کے بلاسٹ ہو چکی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی گاڑی کو بلاسٹ ہوتا دیکھ کر سخت ڈر گئی تھی اور وہیں بے ہوش ہوتی ایک طرف گر گئی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، روک لیں انہیں، مت جانے دیں پلیز، انابیہ نے ایئرپورٹ پہ دونوں بچوں کو الوداع کرتے شہیر سے کہا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ شہیر نے علیزہ اور معاویہ سے نظریں ہٹائیں جو کہ چیک آؤٹ کر چکے تھے۔ پلٹ کے انابیہ کو دیکھا۔ انہیں جانے دو انا، اپنے رب کے حوالے کرو اور بھروسہ رکھو وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ شہیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے سہلایا تھا۔ انا نے سر جھکائے دھیرے سے اپنے آنسو پہنچے تھے اور نامحسوس انداز سے شہیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور واپس پلٹ گئی۔ شہیر اپنا ہاتھ ہی دیکھتا رہ گیا۔ کتنی دوری آ گئی ہے ہم میں انا،
کاش یہ وقت رہتے دور ہو جائے ورنہ کہیں ہم ہمیشہ کے لیے دور نہ ہو جائے، شہین نے کرب سے سوچا تھا۔ شامی اور آبی منہا اور عشا کو حیدرآباد چھوڑ کے ان سے مل ملا کے سب اب واپس لوٹ رہے تھے۔ شام ہو چکی تھی۔ ان کی واپسی پہ آبی اداس ہو گئی تھی۔ جاتے وقت گاڑی میں اچھا خاصا ہلا گلا کیا ہوا تھا، دونوں چڑیا ہی چہک رہی تھی۔ اب واپسی پہ بالکل ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا پانڈا کیوں اداس ہو گیا؟ شامی کو آبی کی خاموشی کھلی تو مزید برداشت نہ کر سکا اور اسے چھیڑ گیا۔ مزاج کے برخلاف آبی دھیما سا مسکرائی تو شامی کے لب بھی مسکرا دیے۔ ہم سوچ رہے ہیں کیا دن ہوگا وہ جب ہماری بیٹیاں دلہن بنیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سسرال رخصت ہو جائیں گی۔ زندگی کتنی بے رونق ہو جائے گی نا، ان کے بنا کیسے رہیں گے ہم؟ آبی کے لہجے میں اپنی بچیوں کے لیے بے پناہ محبت اور اداسی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم اور پلاننگ کر لیں گے۔ بہت ہی محبت سے آبی کا ہاتھ تھامے وہ دھیرے انداز میں گویا ہوا۔ آبی کو لگا شاید وہ کوئی بہت اچھی اور خوبصورت بات کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کی بات اتنی کہ وہ منہ کھولے شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ شامی نے آنکھ ونک کرتے مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ اسے آنکھیں دکھاتی اب ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی تھی۔ کافی پیو گی؟ شامی کو کافی کی طلب ہوئی تو وہ آبی سے بھی پوچھ گیا۔ مجھے آپ چائے پلا دیں، آبی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو شامی نے گاڑی ایک ہوٹل کے پاس روکی اور آرڈر دینے لگا۔ اسی لمحے شامی کی نظر سامنے اٹھی، جہاں اس سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ آفتاب بھائی؟ زیر لب دہرایا۔ آبی تم یہی رکو، میں ابھی آیا، اجلت سے کہتا وہ گاڑی سے اترا اور اس جانب بڑھا جہاں آفتاب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچتا کوئی بات کرتا کہ وہ پیاری سی لڑکی سے باتیں کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا جا چکا تھا۔ شامی وہیں کھڑا رہ گیا۔ آفتاب بھائی؟ شامی وہیں دل محسوس کے اپنی گاڑی کی جانب واپس بڑھ آیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ آبی کو اسے اداس دیکھ کر اچھا نہ لگا۔ آفتاب بھائی کو دیکھا اتنے عرصے بعد، نہ جانے کیوں سب تعلقات ختم کر دیے ہیں انہوں نے آپس میں۔ نہ آج تک انا یا شہیر بھائی نے بتایا، نہ آفتاب بھائی نے، سب ایک راز ہی رہ گیا۔ آج اتفاق سے آمنا سامنا ہو ہی گیا، سوچا پوچھ لوں، بات کر لوں۔ آپ ان کے گھر چلے جائیے گا نا؟ آبی نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے مشورہ دیا۔ ایک نظر آبی کو دیکھا، چلا جاتا اگر انا نے قسم نہ دی ہوتی، وہ دل ہی دل میں جتا دیتا، لب سے خاموش ہی رہا۔